बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 94 न्यूज़ के स्टूडियो रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन के लाइव स्टूडियो से रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में खूबसूरत ट्रांसमिशन अफ्तार की ट्रांसमिशन, और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का शुक्र है कि उसने हमें ये अज़मतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना अता किया है, और ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये हमें मौका अता किया है कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश कर सकें, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक से कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नज़र भी, जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है। और तलाश उसको न कर बुतों में तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के नाम से इब्तदा है। और अफ्तार ट्रांसमिशन में आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा जनाब मिर्ज़ा ताहिर फ़ारूक साहब तशरीफ़ लाए हैं। उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब, मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए आज के खुसूसी प्रोग्राम में। ये ट्रांसमिशन जो है अफ्तार ट्रांसमिशन है, और कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के हुजूर हमने जो हाज़री पेश करनी है कि दिन भर की यकीनन थकावट भी होती है और भूख और प्यास भी होती है, लेकिन हमने कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें रोज़ा रखने की हिम्मत और तौफीक दी है। नाज़रीन व सामीन, मेरे साथ स्टूडियो का हिस्सा जनाब मोहम्मद हसन कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए खूबसूरत अंदाज़ में करीम आका के हुजूर नजराना अकीदत इंशाअल्लाह पेश करेंगे। उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत से आगाज़ करते हैं। स्टूडियो में मौजूद मोहम्मद हसन कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है, तो मैं चाहूँगा हसन कादरी साहब एक खूबसूरत नात जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, और उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। बस एक सदा ती है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला,
کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حمد باری تعالیٰ سے آغاز اور کعبے کی رونق کعبے کا منظر۔ یقیناً جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں پہلی نگاہ کے ساتھ تو کائنات کے خالق کائنات کے مالک اس انسان کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس کائنات کے خالق کائنات کے مالک کا خاص کرم ہے کہ جو اس کا طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ شریف کا جو طواف کرتا ہے تو مالک کائنات طواف اور عمرہ ادا کرنے کے بعد جب بندہ عمرہ مکمل ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار انسان کو ایسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے معصوم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس خانہ کعبہ کی فضیلت ہے، اس خانہ کعبہ کا مقام ہے، اور کائنات کے خالق کائنات کے مالک نے اس جگہ کو یہ فضیلتیں عطا کی ہیں۔ وہاں پہ رونقیں خاص طور پہ ویسے ہی رونقیں ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کا جب بابرکت مہینہ آتا ہے تو پھر اس کعبے کی رونقیں جو ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اور وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنا رش بن جاتا ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں کائنات کے خالق کائنات کے مالک کے گھر کو دیکھا جائے، زیارت کی جائے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی اور خوش بختی کی بات ہے کہ بندہ ساری زندگی جب نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ جب بندہ خانہ کعبہ شریف کے سامنے ہو اور پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہو۔ تو یہ اس کائنات کے خالق کائنات کے مالک کے گھر کی یہ فضیلت ہے۔ اور پھر خانہ کعبہ شریف کے ایک کونے پہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، اور حجر اسود گناہ گاروں کے گناہ چوس چوس کے اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ تو کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن وہ جنتی پتھر جو ہے وہ بھی گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بندے نے میرا بوسہ لیا تھا، اس بندے نے مجھے سلام کیا تھا، اس بندے نے مجھے اشارہ استلام کیا تھا، یا اللہ میں اس کی بخشش کی سفارش کرتا ہوں۔ تو یہ وہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ اس مقام کو فضیلتیں عطا کی ہیں، عظمتیں عطا کی ہیں۔ اور پھر اس خانہ کعبہ شریف کے ہاتھے میں وہاں پہ ایک نماز جو بندہ ادا کرتا ہے کائنات کا خالق کائنات کا مالک 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، اور مرزا طاہر فاروق صاحب تشریف فرما ہے۔ مرزا صاحب، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب آتا ہے تو یقیناً ہر طرف ایک چہل پہل سی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مساجد بھر جاتی ہیں۔ تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ آج کا جو ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے کچھ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا ہے اس بات کے لیے۔
میں تھوڑا سا ماہ رمضان کا جو ہے معاشرتی جائزہ لوں گا، کیونکہ ہر بار جو ماہ رمضان آتا ہے اور اس کے اندر ہمارے فرائض کیا ہوتے ہیں ایز اے مسلم، اور اس کے لیے ہمیں کیا سدباب کرنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا اس کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو رمضان کی صورتحال نظر آ رہی ہے اور آپ بھی ایک رفائی ادارہ چلا رہے ہیں، تو نظر آتا ہے کہ اس دفعہ رمضان پہلے رمضان سے زیادہ سخت آیا ہے۔ جی لوگوں کے وسائل اتنے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس جو ہے قوت خرید نہیں ہے، بزنس جو ہیں وہ اس وقت اس مقام پر نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ماہ رمضان کے اندر اس طرح جو ہے ان کی رونقوں کو لوٹ سکیں، سیر و افطار کا مزہ لوٹ سکیں۔ لیکن ہمیں ایز اے مسلم جن کے پاس وسائل ہیں، جو وہ یہ استعداد رکھتے ہیں، انہیں آگے بڑھ کر اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ تھامنے چاہیے، ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ان کے لیے ایسے پلیٹ فارم مہیا کرنے چاہیے جس پر انہیں کسی قسم کی ندامت کا جو ہے احساس نہ ہو، کسی قسم کی ان کے اندر احساس کمتری نہ ہو۔ یہ چیز جو ہے ہم جو ہے اس کے اندر رمضان کا مہینہ جو آتا ہے، رمضان جو ہے روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے اندر ریاکاری ہر جگہ پر کرتے ہیں۔ کدھر سے یار روزہ تھکا ہوا ہوں، کدھر جا رہے ہو روزے سے ہوں بڑا تھکا ہوا ہوں، پانی پیو روزہ سے ہوں یار نہیں ابھی تک۔ ہر جگہ پر ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روزے سے ہوں، اور اس کی اتنی ریاکاری کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ دوسرا بندہ بھی جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے یار روزہ ہی رکھا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں بازاروں کے اندر دیکھنا چاہیے کہ چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان تک چلی جاتی ہیں، جبکہ غیر مسلم ممالک کے اندر کہتے ہیں کہ ان کی قیمتیں کنٹرول ہو جاتی ہیں، وہ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ جو ہے روزے دار کو روزہ افطار کرایا جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نہ جانے کیوں اتنا احساس کم ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بالکل خیال نہیں کرتے، اور اللہ کے فضل کی اور اللہ کی رحمت کی طرف نظر نہیں کرتے، کیونکہ ماہ رمضان کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر کسی کی افطاری کراتے ہیں، کسی کی سحری کراتے ہیں، تو یقیناً اس کا اجر و ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نوافل کا، فرض کا، جو ہے تراویح کا، سنت کا، ہر چیز کا جو 70 گنا بڑھا دیا، لیکن ہم پھر بھی اپنے منافع کی طرف لگے ہوئے ہیں جو دنیاوی منافع ہے، جبکہ ہمارا منافع جو ہے آگے آخرت کا منافع ہے، اس کی طرف ہم نہیں سوچتے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل یہ چیزیں ہمیں ساتھ لے کر چلنی چاہیے، دنیا اور آخرت کو جب ہم ساتھ لے کر چلیں گے تب ہی ہماری کامیابی بنے گی۔ جی بالکل۔ جی مرزا طاہر فاروق صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں آس پاس ہمارے معاشرے میں جو لوگ ایسے ہیں جن کی قوت خرید جو ہے وہ بالکل کمزور ہو چکی ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عطا کیا ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل حقیقت بات یہی ہے کہ جو اس وقت معاشرہ چل رہا ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں، اس میں واقعی ہی جو ہے غریب آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے، اور شاید وہ اس انداز سے جو رمضان المبارک کی برکات ہیں وہ نہیں سمیٹ رہے، افطاری کے اور سحر کے جو انتظامات اچھے انداز سے کرنے چاہیے شاید وہ نہیں ہو پا رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی اڑوس پڑوس ایسے لوگ جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ان تاجر حضرات سے التماس کروں گا کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک تحفہ عطا کیا ہے ماہ رمضان المبارک کا، اس میں تو ویسے ہی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 500 کی بیچتے ہیں، اور پھر جلدی جلدی ہم اٹھ کے جاتے ہیں کہ ہم نماز ادا کر لیں، لیکن وہ فرض اپنی جگہ بجا ہے، لیکن انسانیت کی جو ہے قدر کرنی چاہیے کہ ایک اللہ رب العزت نے ہم پہ وہ بھی ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم ایک چیز جو ہے اگر 100 روپے کی لی ہے تو جائز منافع لے کر اس کو فروخت کیا جائے، یہ نہ ہو کہ ہم ناجائز منافع لیں اور پھر ہم کہیں جی ہم بہت بڑے نمازی ہیں، ہم بہت بڑے حاجی ہیں، بہت بڑی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ دیکھیں جب روزہ جب ہم رکھتے ہیں نا تو روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمیں بھوک کتنی لگتی ہے، ہمیں پیاس کتنی لگتی ہے۔ ایک بندہ جو صبح روٹی کھاتا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے اور شام کو اگر روٹی کھاتا ہے، تو ایک امیر آدمی کو جو روزہ رکھتا ہے اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے، غریب آدمی جو ہے، اس پیریڈ کے درمیان کتنی تکلیف سے گزرتا ہے۔ جی بے شک۔ تو اس کا احساس کرتے ہوئے اور ہمارے
پاس جو تاجر تنظیمیں ہیں، تاجر یونینز ہیں جو تاجروں کے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور آگے ان کے تحفظ کے لیے چلتی ہیں، لیکن اس وجہ پر اس مقام پر آ کے ماہ رمضان کے اندر انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے لوگوں کے لیے بھی کچھ ریلیف دیں، انہیں کہیں کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کریں اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ ریلیف دیں تاکہ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جو ہے وہ جو ہے فیض یاب ہو سکیں، ان کے لطف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ہر انسان تک پہنچنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے امتحان ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، دولت دی ہے، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں، کس طرح استعمال کرتے ہیں اور اپنے پیسے کے وسائل کو کس طرح دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے تک ہی محفوظ کر لیں، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے لوگ زکوٰۃ لے کر کھڑے ہوتے تھے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل کے دور کے اندر لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہے، اتنی دولت ہے کہ اگر ہم جو ہے سچے دل سے، صدقے دل سے اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو یقیناً غربت کے اندر جو 80% کمی آ جائے گی اور کوئی بندہ بھی غریب نہیں رہے گا اور زکوٰۃ لینے کے لیے بھی کوئی آپ سے رجوع نہیں کرے گا، کہ اس طرح کے حالات بن جائیں گے جتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہے، جس کی وجہ سے آج پیسے کے اندر جو ہے تفریق ختم ہو چکی ہے۔ جہاں پر پیسہ زیادہ ہے وہاں پر یکسر پیسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جو سودی نظام ہے وہ ہم پر جو ہے وہ رائج ہو چکا ہے اور زکوٰۃ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ جی بالکل بالکل۔ جی ناظرین سامعین، وقت آہستہ آہستہ تیزی سے گزر رہا ہے اور افطار کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک خوبصورت نعت جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد حسان قادری صاحب۔ جی حسان بھائی، خوبصورت نعت جو ہے وہ ہمارے سماعتوں کے حوالے کیجیے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا گر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ میں بابا میں پانی
کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہر وقت جہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شہر نبی، شہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس شہر کو دیکھوں، اور پھر کیوں نہ دیکھوں کہ جب میرے کریم آقا نے فرمایا ہے کہ جس بندے نے میری قبر کی زیارت کر لی، اس بندے پر میں محمد کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے لے کر میرے آقا روضہ اقدس سے لے کر میرے آقا کے منبر تک جتنی جگہ ہے، درمیان میں وہ جگہ ہے ریاض الجنہ، یعنی زمین میں جنت کا ٹکڑا۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں پنجابی میں کہ انہیں ہور کی منگنا رب کولوں، جنہیں یار نگینہ ویکھ لیا، انہیں لگا نال کنارے دے بختاں دا سفینہ ویکھ لیا، نہیں اجمل کہندا کولوں میں فرمان ہے کملی والے دا، انہیں جنت ویکھی دنیا تے جنہیں شہر مدینہ ویکھ لیا، جنہیں شہر مدینہ ویکھ لیا۔ تو جو بندہ مدینہ پاک چلا جاتا ہے پھر اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں پہلے خانہ کعبہ شریف کی بات کر رہا تھا، تو وہاں پہ جلال ہے، وہاں پہ ہر وقت ہر بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لیکن شہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت ہے کہ وہاں کوئی بندہ بھی اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیتا، اونچی آواز میں بات نہیں کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اعمال ضائع ہو جائیں۔ ناظرین و سامعین، کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نذرانہ عقیدت سماعت کر رہے تھے۔ بات ہو رہی تھی رمضان المبارک کے حوالہ سے، اور آج جو معاشرے میں جو مختلف تبدیلیاں ہیں اور جو مختلف ہمیں درپیش مسائل ہیں ان پہ بات ہو رہی تھی۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں مرزا طارق فاروق صاحب، ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا آگے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں۔ جی طارق صاحب، جو یقیناً آپ نے بات کی ہے ذخیرہ اندوزی کی، تو انجمن تاجران یا جتنے بھی ہمارے تاجر برادران ہیں ان تک ہمارا میسج لازمی ہونا چاہیے کہ خدا را ہم جتنا بھی مال اکٹھا کر لیں وہ ہم نے یہیں چھوڑ کے جانا ہے، اگر ساتھ کچھ جانا ہے تو وہ مال جو ہم غریبوں پہ تقسیم کریں گے، غریبوں پہ خرچ کریں گے، تو وہ مال جو ہے وہ ہمارے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پہ جائے گا۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلیے گا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہو مال میں برکت آ جاتی ہے، مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے کاروبار کی حفاظت ہو جاتی ہے، آپ کی فیملی کے اندر جو ہے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، جو ہے صحت کے معاملات، ان کے اوپر بھی جو آ جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب آپ پاک مال سے کسی کی پرورش کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، تو یقیناً اس کے اندر بیماریاں کم ہوں گی۔ جب آپ ناپاک چیز کھلائیں گے اس کے اندر جو ہیں ایٹومیٹکلی جراثیم جو ہیں وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جس طرح ایک سائنٹسٹ نے دیکھا کیا کیا کہ ایک جگہ پہ نا اس نے کہا کہ ایک بندہ ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے، اس جگہ پہ بتایا گیا کہ اس کی بھی 40 دن بعد قبول نہیں ہوتی۔ ایک بندہ جو شراب پیتا ہے اس کی بھی 40 دن بعد قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا شراب اور حرام کے لقمے میں اس میں مماثلت کیا ہے؟ اس نے دونوں کے، ایک کو حرام کا لقمہ کھلایا، ایک کو شراب پلائی، دونوں کے خون کا ٹیسٹ کیا تو دونوں کے اندر وہی جراثیم تھے، ایک جیسی جراثیم دونوں کے اندر، جو شراب نے چھوڑے، جو حرام کے لقمے نے چھوڑے، اور اس کی مدت میعاد دونوں کی ختم ہونے کی 40 دن تھی۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کے وہ جراثیم خون کے اندر سے نہیں نکلتے 40 دن کے اندر، وہاں تک جب تک آپ کا خون نہیں پاک ہوتا اس وقت تک تو عبادت نہیں ہوگی۔ آپ ظاہری طور پر وضو کرتے ہیں، جسم کو پاک کرتے ہیں، اندر سے اگر پاک نہیں ہوگا تو پھر عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، خود کو پاک کر لیتے ہیں، خود کو سلا لیتے ہیں، خود کو سمجھا لیتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ، باقی اگر روزے کو سائنسی طریقے سے دیکھا جائے، سائنسدان بھی اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں اور اس پہ تب سے جو ہے تحقیق کر رہے ہیں کہ اگر روزہ جو رکھا جاتا ہے اس کے اندر سائنسی لحاظ سے جو ہے کیا نقطہ نظر ہے۔
ایک چیز ہے آپ 12 مہینے اس کو لگاتار یوز کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی نقص بن جاتا ہے، کوئی فریکچر آ جاتا ہے، کوئی زخم بن جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر اس کو مسلسل آپ یوٹیلائز کرتے رہتے ہیں، مسلسل استعمال کرتے ہیں، تو اس کے جو آپ کا سٹومک ہے اس کے اندر کوئی ایسے جو حصے ہوتے ہیں جو مسلسل کھانے پینے سے مطلب کہ آپ 24 گھنٹے ہی کھاتے ہیں، کبھی کھانا کھایا، کبھی ملک شیک پیا، کبھی کولڈ ڈرنکس پی لی، کبھی چائے پی لی، کھا رہے ہیں۔ جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو اس کے اندر بریک آ جاتا ہے، اور روزے کے اندر جب آپ کو شدید بھوک لگتی ہے کہ آپ کے جو سٹومک کے اندر جو حصے گل سڑ چکے ہوتے ہیں، وہ بھوک کے دوران آپ کی خوراک بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے دوران آپ کا جو سٹومک ہے ریپیئر ہو جاتا ہے۔ اور جو غیر مسلم سائنسدان ہیں انہوں نے بھی مانا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ضروری رکھنا چاہیے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا کہ تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں مسلمانوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے، اور آج کل کچھ اس طرح کے ایشوز چھوڑے بھی جا رہے ہیں، بحثیں بھی ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بات چیت ہو رہی ہے کہ روزہ اتنا ضروری نہیں ہے، روزہ ایسے ایسے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بھی فرمایا، قرآن میں بھی فرمایا کہ روزہ بہت ضروری ہے، اور روزے سے آپ کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اللہ کے فضل سے، کرم سے آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس سے آپ کی بیماریاں درست ہوتی ہیں، بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے، اور میرے اسٹوڈیو کا حصہ محمد حسان قادری صاحب تشریف لائے۔ میں انہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قیمتی وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور آج کی خصوصی نشریات جو ہے دعائے رمضان میں آپ نے شرکت کی ہے۔ مرزا طاہر فاروق صاحب آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ کا بھی بیحد مشکور ہوں۔ ناظرین و سامعین، یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ریڈیو آواز 107 کی فریکوینسی پر، اور سماعت کر رہے تھے 94 نیوز پر۔ تو دعائے رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔